बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी ब्लैक हॉक, जिसके मुसन्निफ़ हैं मजहर कलीम में, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुँच सके। इमरान के नुक्ता नज़र से ये दोनों बातें सबसे अच्छी हुई थीं। एक तो उसे मालूम हो गया था कि इन फौलादी कड़ों में बहरहाल बटन मौजूद हैं जिन्हें लॉक्ड किया गया है, और दूसरे ये कि वो बहरहाल गवाम पहाड़ी पर ही हैं। चुनाचे अब इमरान ने इत्मीनान से अपने आप को आज़ाद करवाने के सिलसिले में गौर करना शुरू कर दिया। उसने अपनी उंगलियां मोड़कर फौलादी कड़ों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसकी कलाई से कड़ा कुछ फासले पर था और दरमियान में जंजीर थी, इसलिए उसकी उंगलियां किसी सूरत भी उस फौलादी कड़े तक ना पहुंच सकती थीं। अचानक इमरान को ख्याल आया और वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया कि वो ख्वामखा फौलादी कड़ों तक उंगलियां पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक फौलादी कड़ा तो उसकी कलाई में भी मौजूद है और जाहिर है उसमें भी बटन होगा। चुनाचे उसने उंगलियां मोड़कर उस कड़े को खोलने की कोशिश शुरू कर दी, और चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो उस बटन को ट्रेस कर लेने में कामयाब हो गया। उसने उंगलियों की मदद से उसका जायजा लिया तो उसे मालूम हो गया कि उस बटन को बाकायदा लॉक्ड किया गया है, लेकिन इमरान के लिए ये सब मामूली बातें थीं। वो लॉक्ड होने के सारे प्रोसेस से ना सिर्फ वाकिफ था, बल्कि उसे ये भी मालूम था कि लॉक बटन को वो उंगलियों की मदद से किस तरह खोल सकता है। गो ये खासा देर तलब और पेचीदा काम था, लेकिन जाहिर है जहां जिंदगी दाव पर लग जाए वहां इन बातों की परवाह किसे हो सकती है। ये अल्लाह ताला का करम था कि उसे होश आ गया था, वरना सुबह जब वो सब लोग यहाँ इकट्ठे होते और उन्हें होश में लाया जाता तो जाहिर है उस वक्त किसी किस्म का कोई दिफा भी न किया जा सकता था। चुनाचे उसने बड़े इत्मीनान से बटन खोलने की कोशिशों का आगाज कर दिया, और फिर तकरीबन आधे घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद अचानक कटाक कटाक की आवाज़ों के साथ ही उसकी कलाइयों के गिर्द मौजूद फौलादी कड़े खुल गए और उसके बाजू उन कड़ों से आज़ाद हो गए। अब उसके लिए कोई मसला न था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और चंद लम्हों बाद उसने सर के ऊपर मौजूद उस कड़े का बटन खोलना शुरू कर दिया, जिससे उसकी गर्दन से लेकर ऊपर वाले जिस्म तक जंजीर मुंसलिक थी। उस कड़े का बटन भी लॉक्ड था, इसलिए उसे भी खोलने के लिए उसे काफ़ी देर तक मेहनत करना पड़ी, लेकिन आखिरकार वो उसे भी खोलने में कामयाब हो गया, और उसके साथ ही उसकी गर्दन से लेकर नाफ तक लिपटी हुई जंजीर खटाक की आवाज़ के साथ खुलती चली गई। अब सिर्फ उसकी दोनों टांगें जंजीर में जकड़ी हुई थीं, लेकिन अब ना सिर्फ उसका ऊपर वाला जिस्म आज़ाद था, बल्कि दोनों हाथ भी आज़ाद थे। इसलिए अब वो आसानी से अपनी पिंडलियों पर मौजूद कड़ों के बटन खोल सकता था। गो उन बटनों को भी लॉक्ड कर दिया गया था, लेकिन अब उस लॉक को खोलना इमरान के लिए कोई मुश्किल काम न था। नतीजा ये कि कुछ देर बाद इमरान मुकम्मल तौर पर जंजीरों की इस खौफनाक जकड़ से आज़ाद हो चुका था। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने सबसे पहले आगे बढ़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया ताकि अचानक कोई अंदर ना आ जाए, और फिर वो अपने साथियों की तरफ बढ़ गया जो बदस्तूर जंजीरों में जकड़े हुए और बेहोश थे। एक एक करके उसने अपने तमाम साथियों को जंजीरों से आज़ाद करवाया, लेकिन अब उनके होश में आने का मसला था। लेकिन इमरान के लिए ये कोई मसला न था। उसने सफदर की गर्दन की पुश्त पर मखसूस अंदाज में अंगूठा रखकर मखसूस अंदाज में झटके देने शुरू कर दिए। इस तरह सफदर के आसाब में तहरीक पैदा होती चली गई, और चंद लम्हों बाद ही सफदर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए। तो इमरान साथ ही पड़े हुए तनवीर की तरफ बढ़ गया। तनवीर के बाद उसने ये कार्रवाई चौहान के साथ दोहराई। उसी लम्हे सफदर होश में आ गया। ये सब क्या है आप इमरान साहब? सफदर ने होश में आते ही उठकर बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। वो इंतहाई हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देख रहा था। हैरत बाद में जाहिर करना, फिलहाल उठकर साथियों को होश में लाने की कोशिश करो, इमरान ने कहा। तो सफदर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, और उसी लम्हे तनवीर ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी, और उसने भी वही अल्फाज कहे जो पहले सफदर ने कहे थे, और इमरान ने उसे भी वही जवाब दिया जो सफदर को दिया था।
تھوڑی دیر بعد تمام ساتھی ہوش میں آ گئے تو عمران نے انہیں بتایا کہ کس طرح اسے اس کی مخصوص ذہنی مشقوں کی وجہ سے خود بخود ہوش آ گیا تھا، اور پھر کرنل کارٹر اپنے ساتھیوں سمیت اندر آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کیا کیا باتیں کی، اور پھر عمران نے کس طرح اپنے آپ کو ان زنجیروں کی جکڑ سے آزاد کرایا، اور پھر کس طرح اپنے ساتھیوں کو زنجیروں سے آزاد کرا کر انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ کرنل کارٹر بھی آپ کو جانتا نہیں ہے عمران صاحب، اگر اس کی جگہ کرنل ڈیوڈ ہوتا تو وہ کبھی اس طرح کا رسک نہ لیتا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے صفدر، ورنہ کیا کرنل ڈیوڈ اور کیا کرنل کارٹر، وہ ہمیں ایک لمحے کی بھی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ عمران نے جواب دیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران صاحب، اگر انہوں نے ہمیں پہلے ہی چیک کر لیا تھا تو پھر انہوں نے ہمیں اندر آنے کی مہلت کیوں دی تھی؟ یہ ہمیں خاردار تاروں سے باہر بھی تو فائرنگ کر کے ختم کر سکتے تھے۔ چوہان نے کہا، وہی کریڈٹ لینے کا مسئلہ۔ اب دیکھو، کرنل کارٹر کی خواہش ہے کہ جب ہمیں ہلاک کیا جائے تو کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک بھی یہاں موجود ہوں۔ اس کے پیچھے بھی اپنی برتری جتانے کی نفسیاتی خواہش کار فرما ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے۔ عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہمارے بیگز بھی ان کے قبضے میں ہیں اور ہماری جیبیں بھی خالی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ صفدر نے کہا، اس وقت ہم آتش فشاں کے دہانے پر موجود ہیں، ہمارے چاروں طرف مسلح افراد موجود ہیں، ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے اور پھر نیچے موجود ایرو میزائل لیبارٹری کا راستہ تلاش کر کے اس کو تباہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحفاظت باہر بھی آنا ہے۔ عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ عمران نے جو کچھ کہا تھا وہ واقعی انتہائی سنجیدہ اور تشویشناک بات تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے کارروائی شروع کی ہر طرف سے ہم پر یورش ہو جائے گی۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم کسی طرح اپنے بیگ حاصل کر لیں تو اس میں میگانم گیس کے پسٹل موجود ہیں، اور یہ گیس وسیع اور کھلے علاقے میں انتہائی تیزی سے کام کرتی ہے۔ اس طرح ہم یہاں موجود تمام افراد کو ایک لمحے میں بے ہوش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے لیبارٹری کو ٹریس کر کے اس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہمارے بیگ لازماً اسی جگہ موجود ہوں گے، یہ مجھے اس کرنل کارٹر یا بلیک ہاک کا ہیڈ کوارٹر لگتا ہے۔ بہرحال آؤ، اب کام تو کرنا ہی ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے لاک کھولا اور پھر اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کے آخر میں سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور سیڑھیوں کے اختتام پر موجود دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک کمرہ تھا جس میں تیز روشنی تھی اور باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ باس نے خوامخواہ ان لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کے لیے ہمیں بھی پوری رات جاگ کر گزارنی پڑے گی۔ ایک آواز سنائی دی، میرا خیال ہے کہ جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بے ہوش ہیں اور پھر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے جاگنے کا کیا فائدہ؟ ایک دوسری آواز سنائی دی۔ باس نہ جانے کیوں ان سے اس قدر خوف زدہ ہے، پہلی آواز نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ذرا سا سر باہر نکال کر جھانکا تو اس نے کمرے میں دو آدمیوں کو ایک میز کے گرد بیٹھے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ ان کی مشین گنیں ان کی کرسیوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں، ان دونوں کا اندر کی طرف رخ تھا۔ عمران نے سر اندر کیا اور پھر مڑ کر اپنے ساتھیوں کو ہاتھ کی مدد سے مخصوص اشارہ کیا، اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور دوسرے لمحے عمران اور صفدر یک لخت اچھل کر کمرے میں داخل ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے عمران اور صفدر ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے، اور دوسرے لمحے اوغ کی آوازیں نکالتے ہوئے وہ دونوں کرسیوں سے نیچے فرش پر جا گرے۔ ان کی گردنیں کھڑی ہتھیلی کے ایک ہی وار سے ٹوٹ چکی تھیں۔ اسی لمحے باقی ساتھی بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ عمران نے ان دونوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد وہ ان دونوں کی جیبوں سے مشین پسٹل برآمد کر چکا تھا، جبکہ ان کی مشین گنیں صفدر اور تنویر نے اٹھا لی تھیں۔ عمران نے ایک مشین پسٹل جولیا کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ آگے بڑھا۔ کمرے کا دوسرا دروازہ بند تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے سے کان لگا دیے، لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ کھولا، دوسری طرف ایک راہداری تھی۔
عمران نے سر باہر نکال کر جھانکا تو راہداری خالی پڑی ہوئی تھی، البتہ راہداری میں ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس میں تیز روشنی موجود تھی۔ عمران باہر آ گیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی کمرے میں بج اٹھی۔ یس، آسکر بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اوکے باس، میں ابھی چیک کر کے آپ کو رپورٹ دیتا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس آدمی جس نے اپنا نام آسکر بتایا تھا کی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رسیور رکھنے کی بھی آواز اور پھر کرسی کھسکنے کی آواز سنائی دی تو عمران نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور وہ سب دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ایک آدمی دروازے سے نکل کر جیسے ہی راہداری میں آیا، صفدر اس پر جھپٹ پڑا اور چند لمحوں بعد ہی وہ آدمی اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ چونکہ آسکر کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ تصور تک نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ آسانی سے مار کھا گیا تھا۔ چونکہ عمران نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی اشارے سے بتا دیا تھا کہ آسکر کو زندہ رکھنا ہے، اس لیے صفدر نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے صرف بے ہوش کیا تھا۔ جبکہ عمران کمرے میں داخل ہوا تو یہ کمرہ ایک آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک دروازہ تھا۔ عمران نے وہ دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو یہ برآمدہ تھا جس کے باہر کھلا علاقہ تھا، البتہ برآمدے کے باہر 4 مسلح افراد دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے نظر آئے تو عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تاکہ باہر موجود مسلح افراد تک ان کی آوازیں نہ پہنچ جائیں۔ اس آسکر کو اٹھا کر اس کمرے میں لے جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ کرنل کارٹر اس وقت کہاں ہے اور ہمارے بیگز کس جگہ موجود ہیں۔ میں اس دوران یہاں کی تلاشی لیتا ہوں اور صدیقی، چوہان، نعمانی اور خاور چاروں باہر موجودہ 4 مسلح افراد کو اس انداز میں کور کریں کہ ان کی آوازیں نہ نکل سکیں۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور کیپٹن شکیل آسکر کو اٹھائے اس کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ صدیقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ عقبی دروازہ کھول کر بڑے محتاط انداز میں ایک ایک کر کے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں جولیا، صالحہ اور تنویر عمران کے ساتھ موجود تھے۔ عمران نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تاکہ صدیقی اور اس کے ساتھی اپنی کارروائی مکمل کر لیں، البتہ وہ دروازے کی جھری سے باہر ہونے والی کارروائی کو خود بھی چیک کر رہا تھا۔ صدیقی اور اس کے ساتھی واقعی انتہائی محتاط انداز میں پنجوں کے بل چلتے ہوئے ان افراد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چونکہ ان چاروں کی اس طرف پشت تھی اور وہ انتہائی مطمئن انداز میں کھڑے تھے، اس لیے انہیں شک نہ پڑ سکا تھا، اور پھر صدیقی اور اس کے ساتھی اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد کارروائی مکمل ہو گئی اور صدیقی اور اس کے ساتھی ان چاروں کو اٹھائے تیزی سے واپس مڑے اور کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ چاروں ہلاک ہو چکے تھے۔ انہیں یہاں ایک طرف ڈال دو اور اب تم نے باہر کا خیال رکھنا ہے تاکہ میں یہاں کی تلاشی لے سکوں، عمران نے کہا، اور پھر وہ تلاشی کے لیے مڑا ہی تھا کہ میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران سمجھ گیا کہ یہ آسکر کے لیے کال ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ آسکر بول رہا ہوں۔ عمران کے منہ سے آسکر کی آواز نکلی، تم نے رپورٹ نہیں دی، کیوں؟ دوسری طرف سے کرنل کارٹر کی تیز آواز سنائی دی، میں رپورٹ دینے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ وہاں سب اوکے ہے باس، عمران نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال پھر بھی محتاط رہنا، دوسری طرف سے مطمئن لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں نے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہم نے اس تلاشی میں ڈھونڈنا کیا ہے؟ صالحہ نے کہا۔ ایرو میزائل لیبارٹری کا راستہ، عمران نے جواب دیا تو صالحہ نے اثبات میں سر ہلا دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب تلاشی لینے سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہاں کوئی مشکوک چیز نہ ملی تھی۔ اسی لمحے صفدر کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آسکر نے بتایا ہے کہ کرنل کارٹر کا یہاں سے شمال کی طرف علیحدہ آفس اور رہائش گاہ ہے اور وہ وہاں رہتا ہے اور وہاں انتہائی سخت پہرا ہے، صفدر نے کہا۔ اور ہمارے بیگز کے متعلق کیا بتایا ہے اس نے؟ عمران نے کہا۔ اس کے مطابق بیگز کرنل کارٹر کے آفس میں ہی ہوں گے، یہاں نہیں ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ کیا وہ زندہ ہے یا؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی تو زندہ ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اسے آف کر دو اور یہاں اسلحہ وغیرہ تلاش کرو۔
اب ہم نے بہرحال کرنل کارٹر کے آفس پر ریڈ کرنا ہے اور اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ عمران نے کہا اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، اس بار آپ نے خود اس آسکر سے پوچھ گچھ نہیں کی، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچانک چوہان نے پوچھا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے لیے مجھے یہاں سے جانا پڑتا اور مجھے معلوم تھا کہ آسکر کے لیے یہاں کال آنے والی ہے، جو کہ ابھی آئی ہے، عمران نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم جیسے ہی یہاں سے باہر نکلے، ایئر چیک پوسٹ سے ہمیں چیک کر لیا جائے گا۔ اس بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، اس طرف تو میرا ذہن ہی نہ گیا تھا۔ واقعی تم درست کہہ رہی ہو، عمران نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کرنل کارٹر کو کسی طرح یہاں آنے پر مجبور کیا جائے، صالحہ نے کہا۔ نہیں، میں نے محسوس کر لیا ہے وہ خاصا وہمی آدمی ہے، اس لیے آسانی سے یہاں نہیں آئے گا، بلکہ اگر اسے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں کسی سائنسی آلے کی مدد سے چیکنگ کر کے ہمیں گھیر لے۔ لیکن جولیا کی بات بھی درست ہے کہ اگر ہم کسی ایئر پوسٹ کی نگاہوں میں آ گئے تو ہم پر فائر بھی کھولا جا سکتا ہے، بے ہوش کر دینے والی گیس یا ریز بھی فائر کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس بار ہٹ ہو گئے تو پھر قیامت کے روز ہی آنکھ کھلے گی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ مس جولیا اور صالحہ کے ساتھ یہیں رکیں، ہم وہاں جا کر ریڈ کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوا بھی صحیح تو آپ بہرحال ہمیں کور کر سکتے ہیں، صدیقی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، صفدر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے۔ تم سب یہاں رک جاؤ، میں اکیلا وہاں جا کر کاروائی کرتا ہوں، تنویر نے کہا۔ کیسی کاروائی؟ صفدر نے چونک کر پوچھا تو جولیا نے اسے بھی ایئر چیک پوسٹ سے چیک کرنے کے بارے میں بتا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ کرنل کارٹر کا آفس یہاں سے زیادہ 200 گز کے فاصلے پر ہے، اور یہ اتنا کم فاصلہ ہے کہ ایئر چیک پوسٹ کی طرف سے یہاں چیکنگ نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ لوگ اب ہماری طرف سے پوری طرح مطمئن ہوں گے، اس لیے ان کی طرف سے ایئر چیک پوسٹ سے چیکنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 2 گروپوں کی صورت میں آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو کور کریں، صفدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں فائرنگ بہرحال کرنا ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ایک بار فائرنگ ہوئی تو پورا اسپاٹ چوکنا ہو جائے گا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہاں کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی موجود نہیں ہے اور نہ ہی بے ہوش کر دینے والے گیس پسٹل موجود ہیں، اس لیے بہرحال یہ رسک تو لینا ہی پڑے گا، صفدر نے کہا۔ تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی خاص پلاننگ ہے؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخری لمحات میں ہمیں زیادہ سوچ بچار کے بجائے ایکشن لینا ہی پڑے گا، ڈائریکٹ ایکشن۔ ایک بار اگر ہم کرنل کارٹر اور اس کے آفس پر قابض ہو گئے تو پھر حالات ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، عمران نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، آؤ پھر چلیں، یہاں کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ کاروائی کی جائے، تنویر نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن عمران صاحب، ہمارا مقصد صرف کرنل کارٹر پر قابو پانا نہیں ہے، اصل ٹارگٹ تو لیبارٹری ہے، اور ایک بار یہاں ہنگامہ برپا ہو گیا تو پھر اس لیبارٹری کو ہٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا، صفدر نے کہا۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ اس لیبارٹری کا راستہ اس کرنل کارٹر کے آفس سے ہی جاتا ہوگا، اس لیے کرنل کارٹر نے وہاں ڈیرا جما رکھا ہے، عمران نے کہا۔ کیوں نہ ہم پہلے کسی قریبی ایئر چیک پوسٹ پر قبضہ کر لیں اور پھر وہاں سے اپنے ساتھیوں کو کور کیا جائے، صالحہ نے کہا۔ چیک پوسٹ یہاں سے کافی دور ہے، یہ پہاڑی کا درمیانی حصہ ہے، جبکہ چیک پوسٹ پہاڑی کی سائیڈوں میں ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، آؤ، عمران نے اچانک کاندھے جھٹکتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور باقی ساتھیوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ دروازہ کھول کر ایک ایک کر کے اس کمرے سے باہر آئے، اس جگہ پہنچ کر رک گئے جہاں 4 مسلح افراد کھڑے پہرا دے رہے تھے، اور انہیں شمالی سمت ایک بلڈنگ کا ہیولا نظر آنے لگ گیا تھا۔ بلڈنگ کے سامنے کافی تعداد میں مسلح افراد موجود تھے، ان کے مسلسل چلتے ہونے کی وجہ سے وہ انہیں یہاں سے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ صدیقی، تم اپنے ساتھیوں سمیت دائیں ہاتھ پر سے ہو کر آگے بڑھو، جبکہ میں دوسرے ساتھیوں سمیت بائیں طرف سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور ہم نے ایک دوسرے کو کور کرنا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی،
اچانک ایک ہیولے کی طرح نظر آنے والی بلڈنگ کی چھت پر سے یکلخت سرچ لائٹس بیک وقت جل اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی بلڈنگ کے اوپر والے حصے سے جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ او، ہمیں چیک کر لیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ فی الحال وہ بلڈنگ سے برسنے والی گولیوں کی رینج سے کافی دور تھے، لیکن گولیاں جس تواتر سے برس رہی تھیں اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ انداز میں ہو رہا ہے، اور اس بلڈنگ تک پہنچنے کے لیے انہیں چونکہ آگے بڑھنا تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ آگے بڑھتے ہی خود بخود ان گولیوں کی رینج میں آ جاتے۔ سائڈوں سے ہو کر چلو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے یکلخت دائیں اور بائیں اطراف میں بھی سرچ لائٹس جل اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی دونوں اطراف سے گولیوں کا می برسنا شروع ہو گیا۔ او ویری بیڈ، ہمیں 3 اطراف سے گھیر لیا گیا ہے، واپس چلو، اب ہمیں گھوم کر اس بلڈنگ کی پشت پر جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک ان کے سروں پر سرچ لائٹس جل اٹھیں اور اس کے ساتھ ہی اس طرف سے بھی گولیاں بارش کی طرح برسنے لگیں۔ وہ چونکہ برآمدے کے نیچے کھڑے تھے اس لیے وہ ان گولیوں سے تو بچ گئے، لیکن اب بہرحال ادھر سے جانے کا کوئی سکوپ باقی نہ رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی عمارت کے اندر جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ اچانک سرر سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی برآمدے کی عقبی دیوار میں موجود دروازوں پر فولادی چادریں سی چڑھ گئیں۔ اب وہ واقعی بے بس ہو چکے تھے، اب ان کی واپسی کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا اور باقی ہر طرف مسلسل گولیاں برس رہی تھیں۔ واہ، بڑا زبردست انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، ویری گڈ، عمران نے یکلخت مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے اس ریمارکس پر اس کے ساتھیوں کے ستے ہوئے چہرے بے اختیار نارمل ہو گئے۔ یہ کب تک گولیاں برسائیں گے؟ بہرحال انہیں یہ فائرنگ روکنا پڑے گی، جولیا نے کہا، جب تک اس عمارت کے چاروں طرف ان کے مسلح افراد نہیں پہنچ جاتے یہ فائرنگ جاری رہے گی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران کی بات سن کر سب بے اختیار اچھل پڑے۔ او، تو یہ اس انداز میں ہمیں گھیر رہے ہیں، پھر تو واقعی مسئلہ بن جائے گا، صفدر نے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، جیسے ہی یہ گولیاں برسنا بند ہوں گی ہم فائرنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، تنویر نے کہا۔ وہ چند لمحے گولیاں روک کر دوبارہ گنوں کی فائرنگ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان برستی گولیوں میں کوئی رخنہ تلاش کرنا ہوگا، ورنہ ہم واقعی بے بس خرگوشوں کی طرح مارے جائیں گے، عمران نے کہا۔ اس کی تیز نظریں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن گولیاں اس انداز میں برس رہی تھیں کہ ان کے درمیان معمولی سا رخنہ بھی موجود نہ تھا۔ پہاڑی پر گولیوں کے ڈھیر لگتے جا رہے تھے۔ آؤ ہمیں برآمدے کی ککر پکڑ کر اوپر چھت پر جانا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھلا جیسے ہائی جمپ لگانے والے اچھلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ برآمدے کے آگے بڑھے ہوئے شیڈ کی ککر پر پڑے اور دوسرے لمحے اس کا جسم ہوا میں قلع بازی کھا کر برآمدے کے شیڈ پر غائب ہو گیا، تو اس کی پیروی صفدر نے کی اور پھر باری باری ایک دوسرے کے پیچھے سب اسی انداز میں قلع بازیاں کھا کر اوپر شیڈ پر پہنچ گئے۔ عمران اس دوران دوڑتا ہوا دائیں طرف کو جا چکا تھا۔ ان سے تقریباً 7 فٹ اوپر عمارت کی دیوار میں موجود سوراخوں میں سے گولیاں مسلسل برس رہی تھیں اور روشنی بھی چھت کے اوپر والے کنارے سے خصوصی اینگل سے نیچے پڑ رہی تھی، لیکن عمران اور اس کے ساتھی برآمدے کے شیڈ کی بلندی کی وجہ سے ان برستی گولیوں سے محفوظ تھے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے دائیں سائڈ پر پہنچ گئے۔ شیڈ چونکہ عمارت کے چاروں طرف تھا اس لیے وہ جیسے ہی دائیں ہاتھ پر پہنچے وہ سائڈ پر آ گئے جہاں نہ گولیاں برس رہی تھی اور نہ ہی روشنی تھی، ادھر اندھیرا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور دوسرے لمحے وہ نیچے پہنچ کر چند لمحوں کے لیے دوڑا اور پھر رک گیا۔ اس کے ساتھی بھی نیچے پہنچ چکے تھے۔ آؤ جلدی کرو، ابھی یہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ انتہائی تیزی سے اونچی نیچی چٹانوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ گولیاں مسلسل برس رہی تھیں۔ انہوں نے ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ انہیں دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہاں دبک جاؤ ورنہ نظروں میں آ جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازوں کے لحاظ سے اس انداز میں چٹانوں کے پیچھے دبک گئے کہ آنے والے ان کے عین سروں پر نہ پہنچ جائیں۔
اور دوسرے لمحے 50 کے قریب مسلح فوجی کمانڈوز انتہائی تیزی سے دوڑتے ہوئے ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر وہ ان برستی ہوئی گولیوں کی رینج سے ذرا پہلے سائیڈوں میں اس انداز میں پھیلتے چلے گئے جیسے ایک زنجیر سی بنا رہے ہوں۔ ان سب نے چٹانوں اور پتھروں کی اوٹ لے لی تھی، گولیاں مسلسل اور اسی پہلے جیسی رفتار سے برس رہی تھیں۔ آؤ اب آگے نکل چلیں، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر وہ چٹانوں کی اوٹ سے نکلے اور انتہائی محتاط انداز میں دوڑتے ہوئے اس بلڈنگ کی سائیڈ میں بڑھتے چلے گئے جہاں کرنل کارٹر کا آفس تھا۔ عمران کو معلوم تھا کہ انہوں نے اس بلڈنگ کے بجائے اس عمارت کو گھیرنا ہے جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ اس بلڈنگ کی سائیڈ میں پہنچ کر وہ سب ایک بار پھر چٹانوں کی اوٹ میں دبک گئے، کیونکہ ان کے لیے مزید آگے بڑھنا ان برستی ہوئی گولیوں کی وجہ سے ممکن ہی نہ رہا تھا۔ اور پھر اچانک برستی ہوئی گولیاں بند ہو گئیں اور فضا میں یکلخت بھیانک سا سکوت چھا گیا، البتہ روشنیاں ویسے ہی جل رہی تھیں۔ گولیاں بند ہوتے ہی فوجی کمانڈوز اوٹوں سے نکلے اور انہوں نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے محتاط انداز اور مہارت سے اس عمارت کو گھیر رہے تھے جس میں گولیاں برسنے سے پہلے عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ اسی لمحے کرنل کارٹر والی بلڈنگ کے برآمدے میں سے 10 کے قریب آدمی دوڑتے ہوئے باہر آئے، ان میں کرنل کارٹر بھی تھا، اور ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے برآمدے میں رکے اور پھر تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آؤ، عمران نے اس وقت کہا جب یہ لوگ کافی آگے بڑھ گئے، اور پھر ایک ایک کر کے عمران اور اس کے ساتھی اوٹوں سے نکلے اور بلڈنگ کی اس سائیڈ پر پہنچ گئے جہاں اندھیرا تھا، اور پھر وہ واقعی جنگلی خرگوشوں کی طرح سائیڈوں سے برآمدے میں داخل ہوئے اور دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس دیوار پر پہنچ گئے جہاں سے کرنل کارٹر اور اس کے ساتھی باہر آئے تھے۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ سب اس دروازے سے اندر راہداری میں داخل ہوئے۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر روشنی تھی۔ عمران نے صدیقی اور چوہان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور باقی ساتھیوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ایک ہال نما کمرہ تھا جس میں ایک دیوار کے ساتھ مشینری نصب تھی، اور ہال کی پوری دیوار تک مشینری پھیلی ہوئی تھی، اور ہر مشین کے سامنے سفید رنگ کے اوور کوٹ پہنے عورتیں اور مرد سٹولوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 7 تھی، جن میں 2 عورتیں اور 5 مرد تھے۔ سائیڈ میں ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے آخر میں ایک اور بڑا کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اندر جھانکا تو یہ ایک خاصا بڑا اور جدید انداز کا آفس تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ کرنل کارٹر کا آفس ہوگا۔ ان سب کو اندر داخل ہو کر بغیر فائرنگ کیے آف کر دو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، اور اس کے ساتھی اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دائیں بائیں سے نکل کر ہال میں داخل ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہاں موجود افراد سنبھلتے ان کے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ سب بغیر کوئی آواز نکالے فرش پر گرے۔ ان میں سے چند نے اٹھنے کی کوشش کی تو ان کی کن پٹیوں پر پڑنے والی لاتوں نے انہیں مزید حرکت کرنے سے معذور کر دیا۔ اوکے، آؤ اب ہم نے کرنل کارٹر اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کرنا ہے، باہر آ جاؤ، عمران نے کہا، اور تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر راہداری میں پہنچ گیا جہاں صدیقی اور چوہان دیواروں سے لگے بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ صدیقی، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس عمارت کے تمام کمرے چیک کرو، اور جو بھی نظر آئے اسے بغیر فائر کیے یا تو ختم کر دو یا ہاف آف کر دو۔ میں اور باقی ساتھی میرے ساتھ باہر برآمدے کی سائیڈوں میں رک کر کرنل کارٹر اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کریں گے، لیکن خیال رکھنا یہاں فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پوری پہاڑی پر موجود فوجی کمانڈوز نے ہمیں گھیر لینا ہے، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کرنل کارٹر اپنے بیڈ روم میں اطمینان سے کرسی پر بیٹھا ٹی وی پر اپنی پسندیدہ فلم دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے سامنے میز پر اس کی سب سے پسندیدہ شراب کی بوتل موجود تھی۔ وہ اس وقت بے حد خوش تھا کیونکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری ایک لحاظ سے اس کی پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹس پر برتری کا ثبوت تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو پوری دنیا میں ہوا سمجھا جاتا ہے،
اور اچھے اچھے سیکرٹ ایجنٹس اور معروف اور باوسائل بین الاقوامی اور سرکاری تنظیمیں ان سے خوف کھاتی ہیں، لیکن آج یہ لوگ اس کے رحم و کرم پر مجبور اور بے بس پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جس انداز میں انہیں زنجیروں میں جکڑا تھا، اس سے اسے 100% یقین تھا کہ اگر کسی بھی طرح یہ لوگ ہوش میں آ بھی گئے تو یہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح جب اسرائیل کا صدر، وزیر اعظم، لارڈ بوفمین، کرنل ڈیوڈ اور کرنل پائک اس کی کارکردگی کو دیکھیں گے تو انہیں صحیح معنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ بلیک ہاک کسی طرح بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ اسی خوشی میں مسلسل شراب پینے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے شراب کا جام میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کارٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ لارڈ صاحب کی کال ہے جناب، دوسری طرف سے جواب ملا۔ او اچھا، کراؤ بات، کرنل کارٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔